अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMS स्पेशल प्रोग्राम साथ मैं हफ्ज़ुल अय्यूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात की आमद है और हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरज़म है और दिन रात अपनी कैंपेन में मसरूफ़ अमल है। दूसरी तरफ 1,06,496 वोटर्स जो अपने लीडरान का इंतखाब करेंगे, जिनसे वो बैत करना चाहते हैं, वो भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि जो जिस लीडर को हम चुन रहे हैं, जिसका हम इंतखाबात कर रहे हैं, क्या वो इस प्रोफेशन से मुखलिस है, क्या वो बार और मेंबरान की फ़लाह के लिए भरपूर कोशिश करेगा, क्या जिसको वो वोट दे रहे हैं क्या वो वाकई इनसे मुखलिस है या नहीं। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है अब्दुल समद बिसरिया साहब। आप लाहौर सीट के उम्मीदवार हैं और सिटिंग भी उम्मीदवार हैं पंजाब बार कौंसिल के। उनके साथ मौजूद हैं फ़िदा हुसैन मता साहब, आप भी लाहौर सीट के उम्मीदवार हैं। 28 नवंबर को ये इंतखाबात होंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, वकला बरादरी इस हवाले से क्या कहती है कि वो उनके मेंबरान, उनके लीडर कैसे होने चाहिए, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। पहली तो बात है कि इसके इलेक्शंस होने चाहिए और किस तरह होने चाहिए और क्या होने चाहिए, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शंस हैं, हमारे पंजाब बार के मेंबरान वो होने चाहिए, इतने ज़िम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि ये जो बॉडी है पंजाब बार काउंसिल की, ये वो बॉडी है जिसने मॉनिटर करना है, जिसने ओवरलुक करना है, जिसने वॉच करना है सारे एक्शंस को, जो प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब बार के जो इलेक्शंस हैं, ये बहुत बेहतरीन अक्कासी है आपकी प्रोफेशनल वकला की। तो इस प्रोफेशन के लिए हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोफेशन स्ट्रांग होता है तो लॉयर इटसेल्फ स्ट्रांग होता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी राय को मोतबर समझा कि इलेक्शन के लिए जो हम यानी जो लोग टैक्स से मुतसिल हैं, वो लाहौर टैक्स बार को अपनी पेरेंट बार, जो लाहौर के हैं ज़्यादातर रहायशी या जिस शहर के हैं वहाँ की बार को अपनी पेरेंट बार कहते हैं, जबकि हमारी मदर बार जो है वो पंजाब बार है, जिस पर जब तक वो हमारी डिग्री पर अपनी मोहर सब्त नहीं करती कि हम वकील हैं, हम तब तक अपनी ऑथेंटिकेशन को फाइनलाइज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो और या वो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक। अभी जो इस वक्त हम फेज़ से गुज़र रहे हैं कि हम लोग इस तैयारियों में हैं तमाम तर कैंडिडेट्स के, पंजाब बार के इलेक्शन होंगे और उसमें चुनाव किया जाएगा। कुछ लोग अपनी कास्ट को वोट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों को वोट कर रहे हैं, कुछ रिलेशंस को वोट कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, राइट है आपका, लेकिन राय ज़रूर इसको जहन में रखिएगा कि हमारी इस बार को प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। देखिए, पंजाब बार कौंसिल की इलेक्शन की आमद है और हमें अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका मिल रहा है, तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो चेंज लानी चाहिए इसके अंदर, जो मेजर चेंज वो ये है कि हमें नौजवान क़यादत जो है और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आगे करना चाहिए, उनको वोट करना चाहिए और उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी प्रोफेशनलिज्म को देखना चाहिए, ना कि वो जो पुराने आदमी जो सिर्फ़ और सिर्फ टीए डीए शीए पे ही पल रहे होते थे, उनको जो है हमें मुस्तरद करना चाहिए। और ऐसे लोग जो नौजवान भी हों, प्रोफेशनल भी हों, उनको हमें इलेक्ट करना है, और ताकि वो वकला बरादरी की जो फलाह व बहबूद है उसके लिए बहुत मेहनत के साथ और तनदेही के साथ मतलब वो काम कर सकें। और पंजाब बार कौंसिल में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो थारो जेंटलमैन हो और प्रोफेशनल्स हो। जो पहले लोग हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए वकला की काज के लिए, वकला की कम्युनिटी के लिए। जो आइंदा आ रहे हैं, मैं समझता हूँ जो पहले लोगों के काम अधूरे रह गए हैं, जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें और ऐसे काम करें जिसमें वकला की फलाह हो। जो हमारे नए यंगस्टर्स आने वाले हैं, उन यंगस्टर्स के लिए कोई चैम्बर्स का अहतमाम किया जाए और उनको चैम्बर्स में अकोमोडेट किया जाए और उनका कोई स्टेपल लगाया जाए। जो हमारे सीनियर्स लॉयर्स हैं, उन सीनियर्स के लिए कोई ऐसा कोई पेंशनरी फ़ंड, कोई ऐसा सीनियर सिटीज़न अलाउंस हो, ताकि वो जब रिटायर्ड हो जाएं, जब वो आप प्रैक्टिस से जो है वो प्रैक्टिस ना कर सकें, तो पंजाब बार कौंसिल की तरफ से उनको ऐसा कोई फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, उनका कोई ऐसा स्कॉलरशिप लगा दिया जाए। तो और जो हमारे वकला हैं उनके लिए ऐसा कोई सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएँ, ऐसी कोई वर्कशॉप्स की जाएँ जिसमें हमारे वकला के लिए सीखने का मौका मिला जाए। मैं इसमें एक चीज़ ये समझता हूँ जो कि हम यंग लॉयर्स को और जनरल वोटर को क्या करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, ये 1 साल का टर्न्योर नहीं है, ये पूरा 5 साल का टर्न्योर है। 5 साल
آپ نے جس بھی کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کرنا ہے اس نے 5 سال اس ایوان میں بیٹھ کے اس ایوان کو چلانا ہے. تو اس ایوان میں اسی بندے کو بیٹھنا چاہیے جو بندہ ابلٹی رکھتا ہو, جس کی کیپیسٹی ہو, جو آنریبل ہو, جس کی لائلٹی وکلا میں عام ہو, جس کو وکلا بڑے اچھے سے جانتے ہوں, جس کی قانون کے اوپر ایک اچھی گرپ ہو, نہ کہ کسی مافیا کا وہ حصہ ہو, تاکہ وہ وکلا کے مسائل کو اپلیٹ فارم میں اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے اور ہم وکلا کی جو نمائندگی ہے وہ اچھے طریقے سے کی جا سکے. ہماری یہ خواہش رہی ہے کہ ہمارے وہاں جو چنے جانے والے ممبر ہیں, جو وہاں کی زینت بنے, وہ خود بڑے پروفیشنل, آنسٹ, ٹرانسپیرنٹ, انڈیپینڈنٹ اور وہ کسی بھی میجر سین سے پاک ہوں. ہماری بد نصیبی ہے کہ ایسا ہو نہیں پایا پچھلے کئی سالوں سے, جس میں ہماری بھی اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں. لیکن ہم سب کے سامنے ایک چیز مد نظر آنی چاہیے. وہ چیز یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ ہمیں اخلاقی طور پر بہت اچھا ہونا چاہیے. اس وقت جو ہماری بارز کے اندر جو گینگز بن گئے ہوئے ہیں, جو مار دھاڑ چھڑی ہوئی ہے اور لوگوں کے مال کی لوٹ کھسوٹ ہے, ایسے لوگوں سے گریز کریں اور ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں. اگر وہاں بیٹھا ہوا آدمی نان پروفیشنل ہو, خود بڑا بددیانت ہو, یا خود لینڈ گریبر ہو, یا اس میں باقی ایسی قباحتیں موجود ہوں, تو وہ دیگر لوگوں سے کوئی ایسی بات یا باز پرس نہیں کر پائے گا. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے بہترین جو کریم ہے, ہم سب لوگوں کو مل کر تمام ووٹرز کو کسی بھی تعصب یا کسی بھی طرفداری یا کسی بھی ایسی پرسنل انٹرسٹ سے بالاتر ہو کے ان لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہیے, اور وہ الیکٹ ہو کے واقعی ہی ہماری ان امیدوں پر پورے اتریں. اس پیرنٹ بار کو, پیرنٹ جو باڈی ہے, اس کی عزت و تحقیر کو بلند کریں اور عوام الناس میں بھی اپنی کمیونٹی کی عزت کو, آبرو کو بحال کریں. اللہ کرے ایسا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ہمارا ایک ریگولیٹری ادارہ ہے جس نے پورے پنجاب میں وکلا کمیونٹی کو ریگولیٹ کرنا ہے, اور اس نے یہ ریگولیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہے جو کہ لیگل پریکٹیشنر ایکٹ اور پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کی جو رولز ہیں ان کو فالو اپ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا ادارہ ہے پنجاب بار کونسل, جس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ وکلا پروفیشن کو ایک ریگولیشن دینی ہے, وہ از خود irregularities کا شکار ہے. نہ صرف irregularity کا شکار ہے بلکہ illegality کا بھی شکار ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا چوائس اور ہماری جو الیکشن میں ہم جو چیزیں پرائرٹی ہماری ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایک سیزنڈ, کسی کمپیٹنٹ, کسی پروفیشنل آدمی کو ہم نے چوز کرنا ہے تاکہ وہ اس کے نہ صرف ریگولیشن کو اچھی طرح سمجھتا ہو بلکہ اس کے اندر یہ ول ہونی چاہیے کہ وہ ریگولیشن کو امپلیمنٹ بھی کرے. عبدالصمد بسریہ صاحب, کیونکہ آج کا جو پروگرام ہم نے جو ترتیب دیا ہے صرف وہ ووٹر کے لیے دیا ہے تاکہ ووٹر اپنے جو لیڈران ہیں ان کے بارے میں وہ جان سکے جن کی وہ بیعت کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمارے پروگرام کا مقصد تو بالکل نارمل سا ہے. آپ اس پروفیشن میں کیسے آئے, آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہیں, تاکہ ہمارے جو وکلا برادری ہے اس کو وہ بھی جان سکے اور ہمارے عوام بھی اس بارے میں جان سکے. میں نے 99 میں جی اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا. میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو مجھے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا آپ کیا بنیں گے. جی تو میں نے کہا میں وکیل بنوں گا. یہ میٹرک میں فیصلہ کر لیا تھا. فیصلہ کر لیا تھا. کیوں کہ میرے والد صاحب کہتے تھے میں نے آپ کو وکیل بنانا ہے, تو مجھے وکیلوں سے ملواتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, نہرو, گاندھی. جی تو میرے والد صاحب نے میرے ذہن میں ایک جذبہ پیدا کر دیا تھا اس پروفیشن کے لیے, ٹھیک ہے. تو میں وکیل بننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. یہ والدہ کی خواہش تھی کہ آپ کی بھی جستجو تھی اس میں؟ والدین کی خواہش تھی, میرا پھر ان کی خواہش, جی میرا شوق بھی اسی میں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے.
اور پھر شوق جنون کی حد تک لگاؤ میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر مجھے کسی نے کہا کہ یہ یونیورسٹی سے میں نے ریگولر لاء کیا. پرائیویٹ کالجز کی بھرمار تھی حالانکہ. جی پی یو سے کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے بہاؤالدین ذکریہ سے. ٹھیک ہے. میرے ڈیو ٹو سم پولیٹیکل اسٹوڈنٹ پولیٹکس تو یہاں ایک طلبہ تنظیم سے میرے کچھ کلیشز تھے، اس کی وجہ سے میں نے پھر وہاں، اور میری آباؤ اجداد کی جو زمینیں ہیں وہ بھی ملتان کے قریب ہیں، تو میں نے زمیندارہ سے میرا تعلق ہے تھوڑا سا، میری فیملی کا ذریعہ معاش تھا ماضی میں زمیندارہ، اب بھی ہے. تو میں نے پھر وہاں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو ترجیح دی. حالانکہ ادھر پنجاب یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا، ان کے ایڈمیشن بعد میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ چھوڑ کے وہاں دوبارہ داخلہ لے لیا. جی آپ کے خاندان میں کوئی پہلے وکیل تھا جس کو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہوں بھی میں نے وکیل بننا؟ نہیں، میری فیملی میں کوئی وکیل نہیں تھا. ٹھیک ہے. آپ نے اس پروفیشن کا آغاز کب کیا تھا؟ میں نے 99 میں انڈیپینڈنٹ کیا. ٹھیک ہے. ویسے 95 میں نے اس پروفیشن کو بطور جونیئر جوائن کیا. ٹھیک ہے. آپ کے پہلے استاد کون تھے اس میں فیلڈ میں؟ میرے جسٹس فیلڈ میں آ کے، پروفیشن کی فیلڈ میں آ کے؟ جی، جسٹس نذیر صدیقی صاحب، جو طیارہ جو ہے کریش ہوا تو اس میں وہ جاں بحق ہو گئے، تو میں نے ابتدا میں پہلا کام ان کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان خالد جو یہ سب کے ساتھ کام کیا، سکندر جاوید صاحب کے ساتھ کام کیا، ٹھیک ہے. مظہر علی بھٹی صاحب کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے. تو ویسے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، جی جی، پرویز آفتاب صاحب سے بھی سیکھنے کا موقع ملا. میرے ملتان کے جو جید وکلا تھے جی جی بالکل، کوئی ان شک کی نہیں ہے. مجھے جی جی جو ہے نا شفقت میسر رہی. اس لیے صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، اس پروفیشن میں آپ کس کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن فدا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فدا صاحب، اس پروفیشن میں آنے کے لیے آپ کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، اور آپ اس سے والدین خوشی پہ آئے جس طرح بسٹے صاحب کہہ رہے ہیں، یا آپ کے خاندان میں کوئی وکلا سے، وکالت سے کسی کا تعلق تھا؟ جی، میں بچپن سے ہی مجھے جب سنا تھا بزرگوں سے کہ پاکستان بنانے میں 2 وکلاء کا ہاتھ ہے، ان کی کاوشوں سے، محنتوں سے، تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. حالانکہ میرے حالات، میرے والد حالات کیسے ہو گئے، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے. آج بھی میری وہ عادت برقرار ہے کہ میں چاہے یا اب الیکشن کمپین پہ ہوں، میں 12 بجے 1 بجے جاؤں تو 3 منٹ میں جب تک کوئی بک نہ پڑھوں مجھے نیند نہیں آتی. زبردست. تو آپ نے لا کہاں سے کیا تھا؟ تو میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے. اس کی یہ وجہ تھی جی جی. کہ یہاں فیسیں لاہور میں زیادہ تھی، ٹھیک ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. ٹھیک تو ہے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ وہاں مطلب ہے انتہائی وہ کم ہے، تو اس لیے مجھے ادھر جانا. تو آپ نے اس پروفیشن کا آغاز کب کیا تھا؟ 2000. اس سے پہلے بھی کوئی آپ کو الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں کسی؟ 2011-12 میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا نائب صدر لاہور باغ کا. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی میری والدہ 15 نومبر کو فوت ہو گئی اور میں 25 دسمبر تک نہیں آیا. ٹھیک ہے. چیلم تک میں نہیں آیا. اس کے بعد بھی دوستوں نے اتنا پیار کیا، 1000+ ووٹ مجھے پڑے. میں ویسے چوتھے نمبر پہ تھا، لیکن مطلب ہے میری ایبسنٹ میں بھی ٹھیک ہے لوگوں نے سب سے زیادہ سنگل ووٹ مجھے پڑے. اتنا مجھے پیار بار بار کرتے ہیں. اچھا فدا صاحب، اس جو پروفیشن ہے آپ کا، اس میں آپ کون سی فیلڈ کو میرا سول ایکسپرٹ ہیں، جس طرح سول، فوجداری؟ سول میری 20 سالہ جو پریکٹس ہے وہ سول کورٹ میں میری سٹنگ ہے. ٹھیک ہے. ادھر میں میرا یہی اوڑنا پسند ہے. یہ سول کے جو میٹر ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں؟ زیادہ سول ہے، کرمنل کر لیتا ہوں ویسے. ٹھیک ہے. بینکنگ کا بھی ہے لیکن زیادہ سول ہے. تو آپ جو گروپ ہیں، جس طرح آسمہ جہانگیر گروپ ہے، حامد خان گروپ ہے، آپ اس گروپ سے کسی سے بلانگ کرتے ہیں یا؟ جی میں نے سروس کیا ہے 20 سال، یعنی سارے دوستوں کو لیفٹ رائٹ جتنے بھی ہیں نا ان میں پرامننٹ لوگ ہیں. میں ورکر، ایز اے ورکر میں مشہور ہوں، فیمس ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں گروپوں میں جو پرامننٹ لوگ ہیں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ابھی تو کوئی بھی اناؤنس شدہ کوئی بھی نہیں ہے، فائنل لسٹ ابھی آنی ہے، تو میں ابھی آزاد ہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. عبد الصمد بسریہ صاحب، اس میں سر اس فیلڈ کو چناؤ کی کیا وجہ تھی عبد الصمد بسریہ صاحب، جو آپ نے اس فوجداری کو چوز کیا؟ ہم دیہاتی لوگ ہیں جی جی، اور راوی کے باسی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا لاہور میں بھی میری جو رہائش ہے
جی جی وہ کانے کی ہے. جی جی تو کرائم ریشو لاہور شہر کی اگر نکالی جائے جی تو جی کانے کے ایریے میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان سٹارٹ میں جی جی کرمنل کے کیسز زیادہ آئے. ٹھیک ہے. استاد بھی جن کے پاس شاگرد رہا ٹھیک ہے. وہ فوجداری کے تھے. ٹھیک ہے. تو فوجداری وکالت کو میں نے ترجیح دی کیونکہ اور یہ وہی میرے مجبوری پہ. تھی یا شوق تھا؟ کیونکہ جو آپ نے دیکھا پیچھے اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھا یار ہمارے کرمنل نہیں سے نہیں زیادہ کوئی ایسے معاملات میری ہوتے ہیں. فیملی میں تو میرا کوئی بھی نہ کرمنل تھا نہ کسی کی کوئی لیٹیگیشن تھی. جی جی مجھے جو اساتذہ کرام ملے جی جی ان کے پاس کرمنل ورک زیادہ تھا تو مجھے کرمنل زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے. تو جو انسان کو کام آتا ہو وہی کرنا چاہیے. پھر میں نے اپنا جب انڈیپینڈنٹ دفتر کیا تو میں نے صرف فوجداری وکالت کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا پنجاب بار کونسل کے جو ممبر ہیں آپ پہلے بھی سٹنگ ممبر ہیں, یہ ممبر بننے کی خواہش کیسے بیدار ہوئی؟ کیا سوچ تھی آپ کی, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انسان کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں جی جی رہنا چاہیے. میری ذات کا جہاں تک تعلق ہے ممبر بار کونسل بننا کوئی خواہش کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو سرو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں رہا. اسٹوڈنٹ یونین کا میں نے 89 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا لاسٹ ٹھیک جو ہے. الیکشن ہوا تھا. اس کے بعد یونیورسٹی پریزیڈنٹ رہا. یعنی سیاست کا شوق شروع سے ہے. ہاں. تو اب جب بار پولیٹکس کی بات آئی جی جی تو 2009 میں نے پہلی دفعہ پنجاب بار کو الیکشن لڑا. جی جی تو الیکشن سے تقریباً 20-22 روز قبل ٹھیک ہے. میری والد محترم کی ڈیتھ ہو گئی. سڈن اچانک ایکسیڈنٹل شہادت تھی ان کی. تو اس کے بعد وہ الیکشن میں 17 ووٹ سے ہار گیا, بلکہ ہرا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک جج صاحب تھے شیخو پورہ میں رانجھا صاحب. ٹھیک ہے. باقی پورے رزلٹ آ گیا ڈویژن کا, انہوں نے 2 دن رزلٹ روکے رکھا. تو انفارچونیٹلی وہ ہمارا جو بیلٹ ملتا ہے اس پہ کھانے ہوتے ہیں بنے ہوئے اور ٹک کیا کراس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر 80 کینڈیڈیٹ ہیں تو 80 کے کھانے 16 کھانے اس نے کراس کرنے ہیں بندے نے. جی جی اب ایک ووٹر جو ہے وہ 6 یا 7 کراس کرنے کے بعد باقی کراس نہیں کرتا. تو وہ جج صاحب نے ہیرا پھیری کی اور میں ہار گیا. میرے جیسے اور بھی کچھ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے اور 3-4 لوگوں کو جو الیکشن انتخابات میں وہ سیاست کے ہوں یا وکلا کے ہوں اس میں بے ایمانی چلتی ہے. نہیں, وکلا کے میں بے ایمانی نہیں چلتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ جی جی بدقسمتی سے کیونکہ میں تو اپنے والد کی اچانک وفات کی وجہ سے گھر میں تھا. کمپین نہیں کر پائے. جی پوری کمپین تو میرے دوستوں نے کی, لیکن میں وہ الیکشن کے جو اب لوازمات بن گئے ہیں جی جی الیکشن رزلٹ کا جو چوکیدارہ ہے وہ نہیں کر پایا. اچھا سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بسریہ صاحب. بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں چھوٹا سا. جی. جب آپ پنجاب بار کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اس وقت موٹو آپ کا کیا تھا, اور اب دوبارہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, دوبارہ ممبر بننا چاہتے ہیں, آپ کیا موٹو ہے, کیا وین رکھتے ہیں اس پہ؟ لیکن بریک سے بعد جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بسریہ صاحب. جی, میں جب ممبر پنجاب بار کونسل بنا تو ہم جو 48 دوست اکٹھے ہوئے, جی جی ہم نے باوضو ہو کر کلام پاک پر دونوں ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا کہ اس ادارے میں نہ کرپشن کریں گے جی جی اور نہ کسی کو کرنے دیں گے, اور 5 سال ہم انشاءاللہ اکٹھے رہ کر بحیثیت ممبر لائرز کمیونٹی کو سرو کریں گے. انفارچونیٹلی 2 سال کے بعد کچھ دوست ہمارے ہمیں چھوڑ گئے, مفادات کی نظر ہو گئے, لیکن ہم اپنے حلف پہ قائم رہے
کیونکہ قرآن کے حلف پہ تو لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں، کوئی شک نہیں ایسے ہی سر. اور جب قرآن ضامن بن جائے جی جی تو دنیاوی معاملات جو ہیں جی جی ان سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے تھوڑی بہت کرپشن کرنے کی کوشش کی جبلتاً فطرتاً تو اس کو روکنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بار کونسل کا 1000 روپیہ جی جی ایک کاغذ اگر کوئی میرے اوپر ثابت کر دے تو میں الیکشن وڈرا کر لوں گا. گڈ. تو ہم نے 5 سال بلکہ 6 سال کوئی بھی ایشو ہو وکلا کا، جی جی بار کونسل کا جو رول ہے وہ ادا کیا. ٹھیک ہے. جب ممبر بنے تو میں نے پہلے روایت قائم کی کہ میں نے اپنے تمام سپورٹرز کو اکٹھا کیا اور ان کی رائے سے پاکستان بار کا ووٹ دیا. جب 1.25 کروڑ میں ووٹ فروخت ہو رہا تھا میں نے ووٹ فروخت نہیں کیا. زبردست. میں نے کبھی کوئی ٹی اے ڈی اے بار کونسل سے نہیں لیا. گڈ. میں نے جذبے کی خدمت سے الیکشن لڑا تھا پہلا بھی، اور اسی جذبے سے خدمت کی. ابھی میں نے 2 روز پہلے جی جی بڑی کاوش سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ کوئی بھی وکیل کی کسی کے بھی ڈائلسس ہوں گے ٹھیک ہے. یا اس کی ہارٹ سرجری ہوگی تو وہ رحمان فاؤنڈیشن اور آفریدی فاؤنڈیشن سے جی جی فری ہوگی. زبردست. بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. ہاں اس سے پہلے ابھی پی آئی سی کا وقوع ہوا، جی جی اس سے پہلے اور کئی مشکل حالات آئے جب مختلف لوگوں نے کالے کوٹ کی طرف جی جی رخ کیا، کیونکہ وکیل ہمیشہ حالت جنگ میں رہتا ہے. کیوں کہ وکیل سچ کہتا ہے اور وکیل کے سچ سے ہمیشہ حکومتیں حاکم وقت خائف رہتا ہے. جس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ جمہوری طاقتیں روپوش ہو گئی تھیں تو مشرف گورنمنٹ کے خلاف جو موومنٹ تھی وہ وکلا نے سٹارٹ کی. جو 5 سال 6 سال میں آپ نہیں کر سکے ان کو کون سی چیزیں تھیں جن کو آپ دوبارہ آ کے آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کام رہ گئے تھے ادھورے ان کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ اس میں نے الیکشن میں؟ وکلا کے لیے جو لاہور میں ایک بڑا گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے LDA سٹی، 1,25,000 گھروں کا پروجیکٹ ہے، جی جی اس میں سے قرارداد منظور کرائی کہ 25,000 لاہور ڈویژن کے وکلا کو نو پروفٹ نو لاس پر پلاٹس دیے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں وہ گورنر ہاؤس لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. گورنر ہاؤس سے اس پر ہونے کے بعد وہ رفیق رجوانہ صاحب اس وقت گورنر تھے تو وہ قانون دان ہیں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. LDA میں چلی گئی ہماری فائل. ٹھیک ہے. اس کے بعد LDA میں کچھ معاملات خراب ہو گئے، وہ DG LDA چیمہ صاحب اریسٹ ہو گئے اور اس ہماری فائل کو اب کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اب ہم نے پھر گورنر صاحب سے پٹ کرائی ہے. جی جی ایک تو میری خواہش ہے کہ ہر وکیل کو گھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت سارے وکیل ایسے ہیں جنہوں نے 30 35 سال اس پروفیشن میں صرف کیا ہے، تو چائے پینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ایسے لوگ ہیں آپ کے وکلا حضرات میں یہ دیکھو جن کے پاس چائے پینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ مشکلات ہیں. اور آپ یقین جانیے کہ یہ وکیل ہے جس کی وجہ سے معاشرے کا استحکام ہے، جی جی حکومتوں کا قیام ہے. کیونکہ کسی بھی ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ستون جوڈیشری ہے. ایسے ہی کچھ شک نہیں اس میں. اور جوڈیشری جو ہے وکیل کے بغیر نامکمل بار اور بینچ کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے. بسلے صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن فدا صاحب آپ جو پنجاب بار کونسل کے ممبر بننے چاہتے ہیں، کیا انٹرسٹ ہے آپ کو؟ جی میں 20 سال سے سول کورٹ میں ہی بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. وکلا میں بھی طبقے آپ کہہ لیں 2 طرح کے. جی جی ایک تو وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں وکالت کر کے اور ان کو ایڈوائزریاں مل جاتی ہیں، اچھے دفتر مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جن کا بیک گراؤنڈ، جن کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے سیاسی، زمیندار ٹھیک ہے، طبقے سے یا ان کو ایک علیحدہ سے مطلب ایک سٹیٹس بن جاتا ہے، سیٹ اپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک میری طرح عام وکیل ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جی جی جن کے پاس کوئی ایڈوائزریاں، جن کو ساری زندگی میں آج تک مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس کوئی ایڈوائزری نہیں، مجھے کوئی کمیشن نہیں پڑا. یعنی میں
प्योरली प्रैक्टिस पे ही मेरा दारोमदार है, ठीक है। ये एक क्लास है, तो मैं उनका नुमाइंदा हूँ। मुझे उनके दुख दर्द का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है, और मुझे ये पिछले 4-5 बल्कि जब से मैं प्रैक्टिस आया हूँ पंजाब बार काउंसिल जाने का ज़्यादा मौका मिलता है। मतलब महीने में 2-4 दफ़ा किसी दोस्त का आपके मोटो में क्या क्या शामिल है? मेरी अर्ज सुन लेना। जी जी। किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ जाना पड़ गया, किसी कोई दोस्त फौत हो गया, उसके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, जी जी। तो जिसको हमारे यानी मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक चलना चाहिए। जी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें सारे ही कसूरवार हैं या सारे की नज़र नहीं है। ये 1974 में जी जी। मसलन एक बेनेवलेंट फंड कायम हुआ था, 3 लाख रुपया जब वकील डेथ होगी तो उसको मिलेगा। अब उस वक्त 3 लाख से 3 शादियाँ हो जाती थी, जी जी। उस वक्त 3 लाख से 10 मरले जगह या कनाल जगह आ जाती थी। अब किसी मेंबर ने इसके मतलब कुछ नहीं सोचा कि मौजूदा हालात का क्या तकाजा क्या है। ये साथ इंडिया में पार्लियामेंट में बाकायदा एक बिल मंजूर हुआ है कि जो एडवोकेट 65 का हो जाए और वो डिसेबल हो जाए या वो काम नहीं कर सकता, वो अपना लाइसेंस कैंसिल करवाए, 30 लाख रुपये लेके अपना बाकी ज़िंदगी इंश्योरेंस वो ले सकता है जी, इंश्योरेंस ले सकता है 30 लाख। हाँ जी जी। तो अगर उधर मुमकिन है, और इसी तरह जो पहले आते हैं न्यू वकला, तो उनके लिए जैसे MBBS डॉक्टर आते हैं, उनके लिए हाउस जॉब है, तो साल ये उधर अगर हमारे साथ रात के पार हो सकता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरी ये मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं पंजाब बार काउंसिल में, मसलन कोई हमारा दोस्त फौत हो गया हमारा भाई, तो चाहिए तो ये कि जो मेंबर है वो खुद जाए, वो हमारी बहन के सर पे हाथ रखे, बच्चों के सिर पे हाथ रखे, फौरी उनको रिलीफ दे। तो उनको ऐसे ही है जैसे तहसीलें चले गए बच्चे या हमारी भाभी, वो जनाब चक्कर लगाएं, ये लेके आओ जी, वो लेके आओ, 6-6 माह साल उनको वो नहीं मिलता। ठीक है। तो एक तो ये मैं चूँकि गुज़रता हूँ, रोज़मर्रा में आता जाता हूँ दोस्तों के लिए। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसके पास यानी मैं इतना जब मुझे पता चला तो उनके पास एक पाई पैसा नहीं था, सीरियस उसकी एक साइड की सारी पसलियाँ टूट गई थी। तो मैंने जब पंजाब बार काउंसिल आया तो कोई हंगामी फंड नहीं, उसके लिए बाकायदा दरख्वास्त दी। ठीक है। फिर वो कमेटी बैठी, जब तक या तो बंदा एक्सपायर हो जाए या फिर बंदा घर चला जाए। तो मैं चाहता हूँ, यानी मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला मुझे मौका दे, तो वो जो कानून हैं जी जी उनको स्पीडी करवाऊँ। ठीक है। और जो अमेंडमेंट आनी बाकी हैं मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक, जी जी, जो इस दौर के तकाज़े हैं उसके मुताबिक मैं चाहता हूँ कि अमेंडमेंट हो, तभी वकला की वेलफेयर हो सकती है। जिस तरह कोरोना में हालात हुए लोग, जिस तरह कोरोना में हालात हुए, हमारी पंजाब बार काउंसिल ने या किसी चारों पंजाब प्रोविंशियल बारों ने जी जी, वो किरदार हद हो गई। गवर्नमेंट ने आज खुद 12,500 हज़ार, और वैसे शर्म है कि एक लॉ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है और 5-5 हज़ार रुपया दे के तस्वीरें पिक्स बना रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक तजवीज़ दी थी दोस्तों को कि बेनेवलेंट फंड उनका ज़ाती फ़ंड है। आप वकला के लिए जो मेन चीज़ें आप चाहते हैं, इंश्योरेंस का मामला दोबारा चल जाए, उनको जो मुश्किलात हैं और मौजूदा हालात के तकाज़ों के तहत, और जो हंगामी फ़ंड होने चाहिए, खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड हो तो उसी वक्त कोई मेंबर जाए कि भाई मेरे ये आप फौरी तौर पे। अच्छा फिदा साहब, ये पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन आसान नहीं है, बहुत कठिन मरहला है। एक तो वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है, जान भी लगती है। दूसरी तरफ आप अपनी जो प्रोफेशन है उसकी खिदमत में भी कमी वाक़या होती है। जी अल्लाह ना करे आप लूज़ कर जाते हैं, तो इसका मुतबादल क्या है? तो कोई गल नहीं, मैं सुर्ख रूह हाँ, मैं एक याद कर रहा हूँ इस दौर में जहाँ करोड़ों, जी जी, यहाँ मतलब एक करोड़ों, और इलेक्शन तक लोग शायद 10 करोड़ की फिगर क्रॉस कर जाए। जी जी, तो मैं याद कर रहा हूँ, मैं दोस्तों को मौका एक लाइन दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में प्यार मोहब्बत से भी इलेक्शन लड़े जाते हैं। आज से 20 साल पहले था, जी जी, दो जो प्योरली प्रैक्टिस में होते थे उनको उनका इंतखाब करते वो और काम भी करते थे। और अब तो कमर्शलाइजेशन हर शय हो गई है अब तो। लेकिन मैं जहाद कर रहा हूँ और दोस्तों के, ताकि हर बंदे के लिए मुमकिन हो इलेक्शन। तो मैं पूरा मेरे दोस्त मेरे साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद हूँ, मैं पूरा उम्मीद हूँ अल्लाह के घर से। अच्छा, अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप इलेक्शन विन करें, तो आपके इसराफ में क्या होगा? वापसी इसराफ किस राय मुमकिन है? आप अगर इलेक्शन विन कर जाते हैं
تو اسراف کی جو ہاں واپسی ممکن ہے. مجھے ہمارے جو چارٹر جو 1400 سال پہلے دیا تھا جی جی اس میں سارا کچھ ہے. ہم بھول گئے ہیں, دین سے دوری ہے. اب بھی اقربا پروی چھوڑ دیں, ہم اب بھی برادری ازم کا جھنڈا چھوڑ دیں, اب بھی ہم جو توام و خوان کا چھوڑ دیں, تو آج بھی سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں. جب آپ دماغ پہ جائے پیٹ سے سوچیں گے تو پھر اس طرح کے بگاڑ ہوں گے. پھر فیصلے کرتے وقت آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ بندہ پریکٹس میں ہے نہیں ہے. جی جی پھر تو آپ نے مطلب لیوش قسم کی لگژری گاڑیوں میں بیٹھے اور پی سی اور اواری میں کھانے کا یا بس ووٹ دے دیا. ٹھیک ہو گیا. عبدالصمد بسریہ صاحب, جس طرح میں نے فدا صاحب سے پوچھا, کیونکہ 2-2.5 کروڑ ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے پنجاب بار کونسل کا لگتا ہے, ٹائم کا بھی ضیاع ہوتا ہے. آپ اپنے جو پروفیشن ہے اس میں بھی ظاہر بات ہے آپ اس کو بھی لوز کرتے ہیں. اللہ نہ کرے لوز کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا متبادل ہوگا؟ اگر آپ اللہ کرے انشاءاللہ آپ الیکشن ون کر جاتے ہیں تو آپ اسراف کی واپسی کس طرح ممکن ہے سر؟ لیکن بریک سے بعد جواب دوں گا سر. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی سر. الیکشن کا نام ہی جیتنا یا ہارنا ہے. جی جی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذمہ اپنے سر لیا ہے, وہ اللہ کے ذمہ ہے, رزق اور عزت. جی جی وہ انسان محنت کرتا ہے, اس مالک کا کام ہے وہ آپ کو جی جی عزت دیتا ہے, جی جی فتح دیتا ہے, یا آپ کے نصیب میں شکست ہوتی ہے. اگر جیتے تو خدمت کریں گے, اور اگر خدا کو ہم سے یہ خدمت لینا منظور نہ ہوئی جی جی تو پھر اپنی مزید اصلاح کریں گے. وکیل تو ہیں ہی, سپریم کورٹ کا میں وکیل ہوں. جی جی خدمت تو وکیل روز گھر سے جب نکلتا ہے لوگوں کے درد لیکن اب لے کر دیکھو جمع معاشرے پونجی کی, جو اپنی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے اس میں وہ خرچ بھی کرتا ہے, اپنے ٹائم کو خرچ کرتا ہے. اگر اللہ نہ کرے لوز کر جائے تو اس میں متبادل تو ہونا چاہیے کچھ. بات یہ ہے یہ ایسی ریومرز ہیں, افواہیں ہیں. جی وکیل کا توکل اللہ پر ہوتا ہے. جی جی ہم کہیں بینک بیلنس نہیں رکھتے, جو پرس میں ہوتا ہے اس کو خرچ کر کے سوتے وکیل کا ہیں. لفظ کی اگر ڈیفینیشن کا پتہ چل جائے تو پھر تو معاملہ سارے صحیح ہو جاتے ہیں نا, پھر تو معاملات سارے کلیئر. یہ میں نے تو ہمیشہ مجھے کبھی اپنے آنے والے کل کا نہیں سوچا کہ کل کو میں یہ رکھوں گا تو یہ ہو جائے گا. اور جتنی میری تمنا ہو اتنا میں خرچ کرتا ہوں, میرا رب مجھے دیتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں گوشت میں نے کھانا میں گوشت کھاتا ہوں, میرا دل کرتا ہے میں نے پی سی میں کھانا پی سی میں کھانا, دل کرتا ہے ڈھابے میں ڈھابے. پہلے جیتے ہیں وہ الیکشن, جس طرح پہلے جیتے, اب بھی اللہ کرے آپ جیتے ہیں انشاءاللہ, تو آپ سمجھتے اسراف کی واپسی ممکن ہو جاتی ہے؟ جو آپ کا لگا ہوتا ہے اس میں ٹائمنگ اس کی واپسی ممکن ہو جاتی ہے؟ یہ تو اپنا اپنا پک اینڈ چوائس اور ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپنی سروسز کس پرپس کے لیے دے رہے ہیں. جی جی الیکشن کوئی تھیٹر کا کھیل تھوڑی ہے. جی جی یہ تو ایک جذبے کے تحت انسان آتا ہے, جی جی اور جو سرو کرنے کا جذبہ ہے جی جی اس کے لیے الیکشن نام ہے ایک امتحان کا, جی جی میں نے کہ آپ کو پبلک ایٹ لارج جی جی ایکسیپٹ کرتی ہے, آپ سے سروسز لینا چاہتی ہے یا نہیں. بالکل صحیح ہے. اگر ووٹر میری سروسز لیتا ہے, میرا عام وکیل سینئر جونیئر جو میرا وکیل ہے, جی جی کیونکہ میں عام اپنے آپ کو امیدوار سمجھتا ہوں, جی جی میرا کسی خاص طبقے سے تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. میں تو مالٹوں کچہری سے وکالت کرنے والا وکیل ہوں. ٹھیک ہے. ایک رف کھردرا پھٹا رکھ کر, اس پر لفافے رکھ کر, لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر. جی جی آپ نے وہ سارے دور دیکھے ہیں جناب, پریکٹس کے سارے. تو مجھے اس سیٹ پہ پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو چاہیے. تو میں نے جو میرے لیے میری جو لائف ہے, جی جی اس میں پہلے دن کا سفر, ہائی کورٹ کے وکیل کا سفر, آج سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, یہ تمام سفر روسٹم پر کھڑے ہو کر لارڈشپ سے ریلیف کی پریئر کرنا. جی جی ٹھیک ہے. اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ڈگنیٹی کا بھرم قائم رکھنا, جی وہی ہے نا. وہ یہ سارے تقاضے جو ہیں میرے لاہور پروفیشن. ہائی کورٹ کے صدر ہمارے دوست, ایک دفعہ وہ جب صدر منتخب ہوئے ہم نے ان کو مبارکباد دی,
کامیابی کی، تو وہ کہہ رہے تھے ان کی زبانی میں جو میں نے سنا تھا، ایوبی صاحب ہم جیتے نہیں ہیں، جو ہارے ہیں کامیاب وہ ہیں، ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہمارا تو اب امتحان شروع ہوا ہے۔ دیکھو ان کا بڑا پن ہوگا، وہ بڑے اب آدمی وہ تو ہمارا امتحان شروع ہوا، کیونکہ نہ اب ہمارا ٹائم اپنا، نہ ہم اپنی نیند سو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں۔ اب جو ممبر ہیں وہ 2000 ہیں 4، اب ان کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ عبدالصمد بسریہ صاحب، آپ اللہ کرے استفاوی جیتیں، 5 سال کی منصوبہ بندی پہلے کرتے ہیں یا سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ ابھی سال میں یہ کرنا ہے، پھر دیکھیے سال بعد نہیں یہ منصوبہ بندی؟ ہمارے بار کونسلز میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ڈسپلنری کمیٹی ہے، جیل ریفارم کمیٹی ہے، ایجوکیشن کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر 1 سال بعد جی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ کمیٹیاں روٹیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سال بعد پھر نئے دوست؟ نئے دوست جو اب جس کو جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن ہوتی ہے جی جی ہاؤس کے اندر، جی جی ایک برسر اقتدار لوگ، اب برسر اقتدار لوگوں میں وہ روٹیٹ ہونی ہے۔ صحیح ہے، تو اگر ہم اقتدار میں ہیں جی جی پھر بھی اس سال جو کمیٹی ہے وہ اگلے سال نہیں ہونی، وہ نہیں ہونی، وہ نئے نہیں، دوست آئیں گے، نئے دوست آئیں گے۔ نئے رجحانات ہوں گے، نئی جی امیدیں اب ہوں گی۔ چونکہ وہ ورک سارا وکلا سے ریلیٹڈ ہے، جی جی اس بار کونسل میں جی جی جعلی وکیل کے خلاف کارروائی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ جی جی دیکھیں نا، جی جی قیام پاکستان سے لے کر آج تک وکیل تو وکالت کر رہا تھا، ٹھیک اس کی ڈگریاں کوئی ویریفیکیشن نہیں کرا رہا تھا، اس دفعہ ہوئی ہیں وہ، ہم نے کرائی ہیں۔ اس دفعہ منیر بھٹی صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، وہ پوری جی ٹیم ہے۔ جی منیر بھٹی صاحب نے کی، پھر میں نے کی، جی جی ابھی میں نے حال ہی میں ایک نیو کیسل یونیورسٹی کا اسکینڈل پکڑا، جی جی تو نیو کیسل نام کی ڈی سی واشنگٹن میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے لکھا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، نہ اس کی فرنچائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں لوگ کمپیوٹر پہ پرنٹ کر کے اس کی ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، جی جی انجینئر بھی ان ڈگریوں پہ بن رہے ہیں، بی فارمیسی بھی کر رہے ہیں، اور وکالت کا لائسنس بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ بار کونسل میں جو ہے اس دفعہ بہت کام ہوا، یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ بار کونسل کے ممبر بننے کا ہر شخص کو شوق ہے۔ اور سر بسری صاحب، جس طرح آپ کینڈیڈیٹ ہیں، دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں، جو آپ میں مثبت چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں دوسرا کینڈیڈیٹ بھی اس کو ڈیلیور کرے، آپ کیسے کون سی کمی دوسروں میں سمجھتے ہیں آپ کینڈیڈیٹ میں؟ دیکھیے ایک دل کی خواہش ہوتی ہے نا، ایسے پازیٹیو چیزیں دوسرے یہ ہے، امیدواروں میں بھی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جی جی ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جی جی تو وہ دنیا میں آ کر ہی داؤ پیچ کھیلتا ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ اب ہم جب وکیل بن گئے جی جی تو ہم نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا۔ جی جی اب کچھ لوگوں کو بیمار ذہن لوگ اس پروفیشن میں آ گئے، مثلاً جی جی وہ ایسے ان کو میں بیمار ذہن کہوں گا کہ وہ جن کے مفادات ہیں، ساتھ مفادات کے اپنے استعمال تحت آ گئے، حادثاتی طور پر آ گئے، جی جی ٹھیک ہے، یا آئی اپنی ناجائز خواہشات کو لے کر کالا کوٹ کو ڈھال بنا کر جی جی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے، اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرانے کے لیے، ایک تو وہ طبقہ ہمارا استحصال کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کچھ لوگ ایسے لوگوں کے شاگرد بن جاتے ہیں جی جی جنہوں نے گینگ بنائے ہوئے ہیں، جی جی جو اس پروفیشن کے بدنما داغ ہیں، جی جی اور وہ پھر اپنے ناپاک عزائم کے لیے نوجوان وکلا کو جونیئر کہہ کر جی جی اپنے چیمبر کی وابستگی بتا کر جی جی، وہ مس لیکن وہ یوز آتے بھی تو کرتے، بارش کی طرح، بارش ختم تو ہم ان کا کام ختم، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، غائب ہو لیکن جاتے ہیں۔ بارش کے بعد وہ جو گندا پانی بچ جاتا ہے جی جی اس کی اسمیل کافی دیر تک رہتی ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ تو اپنے پروفیشن سے جو مخلص ہیں، میں پہلے کروں اگر وکیل کا لفظ سمجھ آ جائے، اس کی ڈیفینیشن سمجھ آئے تو معاملہ کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن سر ٹائم کم ہے، کیونکہ میں نے فدا صاحب سے بھی کافی سوالات ہیں ابھی جو میرے رہ رہے ہیں کرنے ہیں۔ میں آپ کی طرف آخری سوال ایک چھوٹا سا پوچھنا چاہتا ہوں، جو نوجوان خواتین، نوجوان لڑکے جو آتے ہیں اس پروفیشن میں، ان کی جو مشکلات ہیں، کیونکہ آپ نے وہ ساری چیزیں پھٹے سے، جس طرح آپ نے کہا، یہاں تک پہنچنے کے لیے ساری سب فیس کیا آپ نے، ان کو مشکلات سے بچانے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے، کس طرح چاہتے ہیں اس میں؟ بار کونسل لائسنس دیتی ہے، ایڈوکیسی کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنی سکل سے بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک بچہ
چلنا شروع کرتا ہے نا جی جی لڑکھڑاتا ہوا، جی جی پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو زمین پر دوڑ بھی لگاتا ہے جی جی اور دوسرے ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ جی جی اسی طرح وکالت کی آغوش میں جب ایک نیا وکیل آتا ہے جی جی تو اس کے لیے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آج جو وکیل انرولڈ ہوا ہے جی جی اگر آج ہی وہ کوئی کیس فائل کرے جی تو اس علمت یا جج جی جی کیس کی لسٹ جب بنائے گا، کاز لسٹ کے، اس کا نام لاسٹ پہ لکھے گا کہ یہ نئے وکیل نے فائل کیا یا سپریم۔ ایسا ہمارے ہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اگر میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں تو میں نے ہر صورت کیس جیتنا ہے یا میرے حق میں فیصلہ ہونا ہے، صحیح ہے۔ وہ فیکٹس پر ہے۔ تو وکیل جب ایڈوکیٹ بن گیا تو محمود و ایاز ایک صف میں آ گئے، کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح تو اب اس میں اگر نوجوان وکیل محنت کرے گا جی تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس کو اچھا سینئر مل جائے، اس کو گائیڈ لائن پراپر مل جائے۔ جی جی میں نے پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں آج میں وکیل بن گیا ہوں تو کل سے میری جیب میں انکم آنی شروع ہو جائے، شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ شارٹ کٹ کے چکر میں۔ اور پھر پراپر یہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں نا، کسی کسی کے شارٹ کٹ بھی پورے ہوئے ہیں۔ نہیں، پرائیویٹ جو کالجز ہیں نا، جی جی انہوں نے اس پروفیشن کو بڑا دھچکا پہنچایا۔ اب دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کے اسکول کے اوپر، وہ پرائیویٹ اسکول کے اوپر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ وحدت ہائی اسکول، الہ یا ان سے گورنمنٹ سے لا کالج، جی جی اور پھر چونیا لا کالج، پھر پتوں کی لا کالج، اور پھر اپنا کاموں کی لا کالج۔ یار یہ جو کالجز ہیں جو 2 کنال کے گھروں میں 10 مرلے کے چوباروں پہ بنے ہوئے ہیں، جی جی انہوں نے لارڈز تھوڑی پیدا کرنے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دیکھیے، حکومت کی ہے، حاکم پنجاب وقت بار کی ذمہ- کونسل کی ہے، نہیں، پاکستان بار نہیں، کونسل کی ہے، پاکستان حکومت بار کی ہے، نہیں۔ ہائی کورٹ کی ہے؟ دیکھیے، پاکستان بار کونسل تو ایک حد تک صدا بلند کرتی ہے، جی جی اور پنجاب بار کونسل کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ اب نوجوان وکیلوں پہ آپ لاء کی ڈگری دے رہے ہیں، جی جی آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن اس ڈگری کو ویلڈ قرار دے رہا ہے، جی جی پھر بعد میں آپ کہتے ہیں جی نہیں جی اس ڈگری کے لیے آپ ایک ٹیسٹ دیں وکیل بننے کے لیے۔ جی جی تو آپ ڈاکٹر سے تو کوئی ٹیسٹ نہیں لیتے، انجینئر سے تو کوئی ٹیسٹ نہیں لیتے، جی جی ان سے کہتے ہیں آپ ٹیسٹ لیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے لا موڈس کی کلاسیں ہیں، جی جہاں خرابی ہے ہم وہاں سے نہیں شروع کر۔ اب آپ نے اپنے جو 28 نومبر کے لیے پیغام ہے ووٹر کے لیے، وہ کیا ہے وہ دینا ہے، اور جو آپ جو ووٹر کے لیے ایسا پیغام دیں جو اپنے کینڈیڈیٹ کو، جس کینڈیڈیٹ کو بیعت کرنا چاہتا ہے، اس کن کن چیزوں کو مد نظر رکھے؟ دیکھیے جی، مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جی جی کا فرمان ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، جی جی شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب جب اس میں اتنا جامع ایک میسیج ہے، جی جی وکیل کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وکیل تو سفیر ہوتا ہے جی جی جس نے کسی کا دکھ درد، کسی کا موقف جی جی جج کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے، اور جج نے تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر جی جی میرٹ پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کوئی نہیں، وہ تو انصاف پہ کام کرنا ہے۔ کام کرنا ہے۔ اب وکیل کا مسئلہ ہے ڈگنیٹی کا، جہاں وکیل کی ڈگنیٹی کو سبوتاژ کیا گیا، جی جی جہاں وکیل کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، جی جی وہاں وکیل سراپا احتجاج ہوتا ہے۔ تو میں الحمدللہ نہ تو اپنے دوستوں کا ووٹ لینے کے بعد اس کی تجارت کرتا ہوں، زبردست، اور نہ ہی میں جی جی بار کونسل کا ممبر بننے کے بعد جی اس منصب کو، اس عہدے کو جی جی اپنی ذات کے لیے جی جی استعمال کرتا ہوں۔ کٹ اپنے ممبران کے لیے جو بھی میری وقت، جی جی استدعا یہ ہے جی کہ دوست ووٹ ایک مقدس امانت ہے، کوئی شک نہیں، تو اس کا چناؤ کرتے وقت جی جی یہ ضرور دیکھیں جی جی اگر جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ ممبر بن گیا، جی جی ممبر بن کر
یہ کالے کوٹ کی ڈگنیٹی کو سبوتاج تو کہیں نہیں کر ڈالے گا. کوئی شک نہیں. ماضی میں اس کی حرص ہوس لوٹ مار کی داستانیں. جی قبضہ مافیا تو اس کا تعلق نہیں ہے. قبضہ مافیا سے تو تعلق نہیں ہے. کسی ایسے شخص نے تو اس کو امیدوار بنایا نہیں جی جو پاکستان بار کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے جی اور پس پردہ اف کے اچھے عزائم نہیں ہیں. جی یہ تو کہتا ہے جی یہ کوئی معصوم شخص کو اتار دیا جائے میدان میں کہ جی تم پنجاب بار کا الیکشن لڑو, جب جیت جاؤ تو مجھے ووٹ دینا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے. جی اور یہ خود اگر خود آیا ہے تو کون سے جذبات لے کر آیا, کون سا منشور لے کر آیا ہے. کوئی شک نہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں میں وکیل کا گھر چاند پہ بنا دوں گا, میں لاہور میں شٹل سروس چلا دوں گا. ہم وعدوں پہ نہیں, عمل درآمدی پہ آپ نے کام کرنا. انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں جی ہم کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں ہے. مطلب صاحب نے جو گفتگو کی, اس کی گفتگو سے مجھے اعتراض اس حد تک ہے کہ ان کا علم مکمل نہیں ہے. جو انہوں نے انڈیا کی مثال دی ہے وہ بھی ان کا پرفیکٹ نالج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ نہ کرے ہم کبھی غلام بنے. یہ لارڈس کا پروفیشن ہے. اگر کسی نے پینشن لینی ہے تو سرکاری وکیل بن جائے, جج بن جائے. آپ نے کوئی 5 سال کے لیے انشاءاللہ آپ ون کریں, 5 سال کی منصوبہ بندی ہے آپ کے پاس, یا سال بعد کریں گے, کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے, اور اپنے ووٹر کے لیے کیا پیغام؟ جی میں اپنے ووٹر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں چونکہ جو وکلاء کا گھر ہے سول کورٹ میں وہاں 20 سال گزارے ہیں. مجھے وکلاء کی پریشانیوں کا, وکلاء کی جو مسائل ہیں ان کا زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ الیکٹ ہو, اب 6 سال مل گئے ہیں, تھوڑے وہ نہیں ہوتے. اگر کوئی مطلب ہے دوبارہ اور دوستوں کو بھی موقع دینا چاہیے. اس کا مطلب اس پہ 4 میں ہے کوئی, اس لیے سارے 16 کے 16 رپیٹ کر رہے ہیں, یا خود نہیں کر رہے 2-4 وہ ان کے آگے تشنگی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ آئے ہیں نا. ہاں, جو انہوں نے مکمل نہیں ہو سکا 5-6 سال میں, جو کام رہ گئے وہ چاہتے ہیں دوبارہ اس کو مکمل کریں. یہ چاروں جو یعنی چاروں پروونشل باریں کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں. جی مجھے بیک کہا جا رہا ہے تو میں اس بار پہ زد ہوں, ساری دنیا سارے وکلا جانتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اس نے وکلاء کے لیے جو بھی بہتر ہو وہ قانون میں امینڈمنٹ سبمٹ کرنی ہوتی پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار کونسل نے. ٹھیک ہے. اچھا چلو, اب میرے فاضل دوست کہہ بھی رہے ہیں کہ انڈیا کی آپ مثال دے کے, بھائی اچھا کام کوئی بھی کرے. جی وہ تو جو اچھا سب کے لیے کہ علم آپ چاہے یہودی ہو نصرانی ہو, ان سے میراث ہے مسلمان کی. تو اچھا کام اگر کوئی کر رہا ہے, یورپ کی ہم تقلید نہیں کرتے. جی تو اچھے کام کہیں بھی ہو تو وہ ہم اگر اپنے ملک میں اس کو کرنے کی کوشش کریں, خواہش ظاہر کریں کہ ہمارا بھی یہی حق ہے کہ اس طرح کے کام ادھر بھی ہونے. صاحب ٹائم کا میں تھوڑا جو آخری پیغام ہے وہ آپ نے دینا. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حقیقی نمائندہ ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میرے فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ 93 لوگوں کو نوٹس آئے ہیں وائلیشن کے. مجھے نہیں آیا کیونکہ میں نے کوئی وائلیشن کی نہیں. ٹھیک ہے. میں نے کوئی 5-10 کروڑ روپیہ خرچہ ہی نہیں. میں ایکسٹرا آرڈنری اٹریکٹ کر کے ووٹ لے ہی نہیں. میں تو پیار محبت سے ووٹ لے رہا ہوں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ورکر ہے, یہ ہمارے پہلے بھی کام کرتا ہے, اب بھی جگہ نمائندگی اس کو ملے گی تو انشاءاللہ یہ ہماری ویلفیئر کے کام کرے گا. فدا صاحب آپ دوسری بات میری بات سن لیں بھائی, میں نے پہلے بھی کہا تھا 1974 کے بعد اب تک آج تک کسی نمائندے نے, کسی ممبر نے یہ نہیں کیا کہ اس وقت اور مسائل تھے, اب وکلاء کے اور مسائل ہیں. جی ٹھیک ہے. تو وہی لوگ آئیں گے جو وکلاء کے صحیح نمائندے ہیں, جو وکلاء میں بیٹھتے ہیں, جو وکلاء میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں, جو پروفیشن میں اپنے مخلص ہے. ہاں جی, وہ جو بیٹھے گا ہی نہیں وکلاء, اس کو کیا پتہ وکلاء کے مسائل کیا ہے. یعنی کہ پروفیشن کو ووٹ دینا چاہیے, عزت اس کو دینی چاہیے. میں تو ایک رستہ بنا رہا ہوں عام وکیل کرنی چاہیے جو پروفیشن سے مخلص ہے. میں عام وکیل کا نمائندگی کر رہا ہوں اور عام وکیل کا نمائندہ ہوں, اور میں عام دوست, میں خواہش ہے میں جیتوں اور عام وکیل آئیں. پیسے کے بل بوتے کو کوئی نہ آئے, کھانے پینے کے بل بوتے کو کوئی نہ آئے, اقربا پر بھی برادریزم پہ کوئی نہ آئے. فدا صاحب پریکٹس کے حوالے سے دوست. فدا صاحب آپ کو بہت شکریہ. جی میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی میرے بھائی نے یہ کہا, یہ جواب ہو جائے کہ یہ نہیں ہے جواب, یہ پنجاب بار کونسل سے لاز بنتے ہیں, یہ پاکستان بار کونسل سے بنتے ہیں. ایک امینڈمنٹ سنگل بھی جی پنجاب نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی اسینٹ کرتا ہے. جی دوسرے انہوں نے کہا جی کہ اس وقت 73 میں 74 میں 3 لاکھ ملتا تھا, آج بھی 3 لاکھ میں, تو میں ان کے علم میں اضافہ کروں. جی اس وقت 1000 روپیہ ہم جمع کراتے تھے جو فیس تھی. جی. بار کونسل ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو وکلاء کے فنڈ سے وکلاء کی فیسوں کی ایک مد میں رکھی ہوئی کٹوتی کی رقم سے چلتا ہے. ٹھیک ہے.
ہم اس پیسوں سے انشورنس کراتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ملتے تھے 15,000 روپے, ٹھیک ہے. پھر وہ اضافہ ہوا 3 لاکھ, اب چلے گئے 6 لاکھ پر. ایک گروپ انشورنس کی اسکیم ہے, ہم نے شروع کی ہوئی ہے, اس کے 8 لاکھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں جناب ہمیں تو بی ایف سے پیسے دے دیے جائیں. وہ بھائی اسٹیٹ بینک کی کوئی کھڑکی پنجاب بار کونسل کی طرف نہیں کھلتی. صحیح. یہ وکلا کے پیسے سے, یہ وکلا کے پیسوں سے آتی ہے. گورنمنٹ نے ہمیں کبھی مشرف کے بعد کوئی امداد نہیں دی, کوئی فنڈ نہیں دیے, کوئی فنڈز نہیں دیے. مشرف گورنمنٹ میں ہمارے بند ہوئے وہ, ماشاء اللہ کی جو گورنمنٹ آئی تھی. جی جی. اور آج تک نہ ہمیں پیپلز پارٹی نے, نواز شریف نے, نہ موجودہ گورنمنٹ نے کوئی خاطر خواہ دیے. تھوڑے سے پیسے لینے میں کچھ دوست کامیاب ہوئے. جی جی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ جو گورنمنٹ ملازم ہے, پہلے اسکیل کا ہو یا 20 اسکیل کا ہو, ہر مہینے اس کی تنخواہ میں سے ایک مخصوص رقم کٹتی ہے, اسے بی ایف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو میرے فاضل دوست اپنی بی ایف کی ڈیفینیشن درست کریں. اس کے بعد جی جی. اس کے بعد پریکٹیشنر ایکٹ موجود ہے بار کونسل کا. ٹھیک ہے. کم از کم امیدوار کو تو وہ اسٹڈی کر لینا چاہیے جی جی. کہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ انڈیا کا, جی جی. اگر ہمارے ملک میں ہونے لگا, ہم نے انڈیا والوں نے ہمیں دیکھ کر 2-3 ہڑتالیں کی. جی جی. ان کی گورنمنٹ نے ان کو قابو کرنے کے لیے جی جی. ایک پینشن مقرر کر دی. اب اگر کوئی وکیل الجھے گا انڈیا میں, جی جی. اگر اس کا سیول جج نے لائسنس سسپینڈ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد سیشن جج نے کر دیا, جی جی, تو اس کا لائسنس بحال نہیں ہوگا, نہ اس کو کوئی پینشن کوئی مراد ملے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک چھوٹی سی رقم, ان کی کرنسی کا ہماری کرنسی کا فرق ہے, جی جی, 4,000 روپے کی کیا حیثیت ہے, 4,000 روپے پینشن مقرر کی ہے, جسے یہ 30 لاکھ 35 لاکھ بتا رہے ہیں 65 سال کے. کہ سیٹیں بڑی نہیں ہوتی, جی جی, آئیڈیاز بڑے ہوتے ہیں. جی جی, کچھ ٹھیک ہے, جی جی, اس میں یہ چیزیں مانتا ہوں, آئیڈیاز بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو صحیح نمائندگی کرتے ہیں. جی جی, جو مختلف راستے اختیار کر کے آتے ہیں ان کے پاس وہ تو پہلے انہوں نے بات ختم کر دی تھی. فدا صاحب آپ کو بہت شکریہ, رسمت بسر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے دونوں امیدواروں کی گفتگو آپ کے سامنے ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے 28 نومبر کو. آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں, کس کو لیڈر بناتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.